रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, सीनियर तज्ज़ियाकार हारून रशीद साहब इस वक्त मेरे साथ सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान ने जो आज़ादी मार्च के नाम पर धरना शुरू किया था वो तो ख़त्म हुआ, मगर 26 नवंबर की एक तारीख दी गई है कि ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। मुल्की सियासत के इस वक्त रडार पर हमें सबसे ज़्यादा एक्टिव मौलाना फजलुर रहमान साहब नज़र आ रहे हैं, जो कि मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गए हैं। मगर सवाल यह है कि क्या इस बार तमाम अपोजिशन किस्म की सियासी जमातों को वो एक साथ इकट्ठा कर पाएंगे? ये अपनी जगह पर सवाल मौजूद है। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जमीयत उलमा इस्लाम फे चौधरी बरादरान की यकीन दहानियों पर अब भी कायम है, जिसमें ये यकीन दहानी भी कराई गई थी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का इस्तीफ़ा भी आएगा और असम्बलियाँ भी तहलील हो जाएंगी। मगर चौधरी परवेज़ इलाही इन बयानात के बाद हर रोज़ एक नई वजाहत देने पर हमें मजबूर नज़र आ रहे हैं कि ऐसी कोई भी यकीन दहानी धरने को ख़त्म कराने के लिए नहीं कराई गई थी। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर मौजूदा विफाकी हुकूमत क्या करेगी? वो भी सर जोड़कर बैठ गई है कि इस ऑपोजिशन का मुकाबला आखिर किया जाए तो कैसे? हुकूमत है कि मुसलसल किसी गर्दाब के अंदर हमें धंसती भी नजर आ रही है। एक तरफ फॉरेन फंडिंग केस भी उसको भी सामना करना पड़ रहा है, मगर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पंजाब जैसा बड़ा सूबा भी इस वक्त पीटीआई के हाथों से हमें जाता हुआ महसूस होना शुरू हो गया है। अब सवाल यह है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान तो कह चुके हैं कि पंजाब के अंदर इंतजामी तब्दीलियां लाई जाएंगी, फैसला कर लिया गया है, मगर आखिर पंजाब के अंदर होने क्या जा रहा है? बहुत सारी शाखें हैं जो कि इस पेड़ की निकल रही हैं। उनके सवालों के जवाब में जानने की कोशिश करूंगी हारून साहब से। और इसके साथ साथ हुकूमती वजीर किसी भी अपनी हुकूमत का दिफा करते हैं, मगर यहाँ पर हुकूमती वज़रा अपनी ही हुकूमत के वादों का पोल खोलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मुशीर तिजारत कहते हैं कि जी हुकूमत जो है वो महंगाई कम करने से मुतालिक कोई टाइम फ्रेम नहीं दे सकती। मुशीर खजाना कहते हैं कि जी 1 करोड़ नौकरियों का वादा ज़रूर किया गया था, मगर अभी हुकूमत के पास पैसे मौजूद नहीं है कि नौकरियां फराहम की जाए। हुकूमत के पीटीआई के अपने शोकेस में आखिर है क्या है उनके क्रेडिट पे? जो 1.5 साल का अरसा गुजारा, क्या उसमें उन्होंने अवाम को दिया? मैं इस पर बात करूंगी। और खासतौर पर नॉर्वे में जो कुरान पाक की बेहुरमती रोकने वाला बहादुर मुजाहिद है उमर इलियास, उससे मुतालिक भी खासतौर पर हम जिक्र करेंगे। मगर सबसे पहले मुझे ये बताएं, 26 नवंबर मुख्तलिफ तारीखें हारून साहब आई जा रही हैं, ये मौलाना साहब करना क्या चाह रहे हैं, चाह क्या रहे हैं, ख्वाहिश क्या है जिसको अमली जामा पहनाने की कोशिश में लगे हुए? वो 4 महीने हो गए उनको बताते हुए, आपको भी नहीं पता चला? इस्तीफ़ा चाहते हैं इमरान खान का, हुकूमत का खात्मा चाहते हैं। अच्छा, एक ये भी था ना कि सदारत भी चाह रहे हैं शायद आरिफ अलवी साहब। नहीं, वो तो बाद की बात है ना। खुम आएगा, सुराही आएगी, तब जाम आएगा। वो तो कौन कह सकता है? सियासत में एक हफ्ता भी बहुत होता है। एक हफ्ते में क्या होता है नोबडी नोज। और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है इसको हम कहते हैं फ्लूइड सिचुएशन, सयाल सूरत हाल है, ठोस सूरत हाल नहीं है। इसमें प्रेडिक्शन ज़्यादा नहीं हो सकती। बहरहाल वो आपने ठीक कहा कि बहुत सी शाखें हैं इस बहरान की, जैसे ज़मीन के नीचे जड़ें फैली होती हैं। आपको यकीन से नहीं कह सकते किस तरफ जाएंगी चीज़ें। तो पंजाब हुकूमत का वो खात्मा भी चाहते हैं, हुसूल इक़्तिदार भी चाहते हैं, लेकिन कोई एक प्लेयर के बस में नहीं है। सिचुएशन ऐसी है जो इस्टेब्लिशमेंट के भी बस में नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म के भी नहीं है, अपोजिशन के बस में भी नहीं है। हर एक के अपने मसाइल हैं, पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, एक प्लान मसलन ये है कि पंजाब में कुछ लोग कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद पेश की जाए। अच्छा, पंजाब के अंदर? हाँ, और वो दावे से कहते हैं कि कुछ लोग जो हैं जो पीटीआई के एमपी से बात भी कर रहे हैं, कुछ शवाहिद भी इसका मुहैया करते हैं। एक प्लान खान साहब का प्लान ये है कि सिविल सर्विस में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ की जाएँ, एक सीनियर मिनिस्टर बनाया जाए, ठीक है, और फिलहाल बुज़दार साहब को बरकरार रखा जाए। नहीं हारून साहब, नहीं। परवेज़ इलाही साहब आ रहे हैं। अब आप बताएं ना बताएं, कौम को आप अंधेरे में रख लें, मैं तो अपनी इस कुर्सी का जो ना हक अदा करूंगी। परवेज़ इलाही साहब आ रहे हैं, आप छुपा रहे हैं। अच्छा, मैं छुपा रहा हूं? आप छुपा रहे हैं। मुझे छुपाने से क्या हासिल है? नहीं, आप बताएं ना, बताएं। नहीं, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो रोज कहते हैं कि मैं उनके साथ हूँ, उनसे मिले भी हैं, हाँ। रोज वजाहत करते हैं, तो मैं क्यों यकीन न करूँ? क्या मुलाकातें किसकी फिर चल रही हैं? नहीं, मुलाकातें तो की हैं उन्होंने, ये बात सही है। वो मुलाकातें जिनसे की हैं, हाँ। वो बताते तो कुछ नहीं, मैंने पूछा वो कुछ बताते ही नहीं हैं। लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो उम्मीदवार हैं, अच्छा। और पीटीआई में से भी कुछ लोग उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है क्या इस तरह एक मुस्तहकम हुकूमत वो बना सकेंगे? मुमकिन है? देखिए ना, 50 एक आदमी तो ऐसे हैं जो इनके कहने में नहीं है कौमी असम्बली में, और सूबाई असम्बली में भी कुछ लोग ऐसे हैं, जनूबी पंजाब के लोग ख़ास तौर पे, और कुछ नाराज़ लोग, एमपीए भी नाराज़ हैं कि हमें कोई पूछता ही नहीं है।
کیا کوئی مستحکم حکومت بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی. کوششیں ہر طرح سے ہو رہی ہیں. چودھری صاحب بھی کوشش بعض لوگ کہتے ہیں کر رہے ہیں, وہ تردید بھی کرتے رہیں گے, کوشش بھی کرتے رہیں گے. تو کچھ اور لوگوں کے نام بھی لیے جا رہے ہیں. مجھے بتا دیں, کچھ ہنٹ دے دیں آپ بھی ہارون صاحب, آپ بھی سوچ کے بیٹھے ہیں, آج کچھ نہیں بتاؤں گا میں. نہیں یہ بات نہیں ہے, لیکن کنفرم نہیں ہے نا کوئی چیز. اچھا اوپر مرکز میں سول سروس میں تبدیلیاں ہوں گی, اس میں بنیادی دیکھنا پڑتا ہے مسئلہ کیا ہے. تشخیص اگر ٹھیک ہو جائے تو پھر علاج ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ شاید پنجاب ان لوگوں کے سپرد ہے, جانتے ہی نہیں پنجاب کو. وزار صاحب بھی نہیں جانتے. وہ تونسے سے اٹھے جسے عمران خان صاحب چونسا کہتے ہیں. چونسا عام ہوتا ہے, تونسا علاقہ ہے. ویسے اس علاقے کا خیال ہے تو چونسا عام کا خیال تو ہوتا ہی. تو وہ اٹھے, وہ انہیں پتہ نہیں ہے, وہ شکایت کرتے ہیں کہ افسر تعاون نہیں کرتے. آج بھی انہوں نے شکایت کی افسر تعاون نہیں کرتے. تو افسر بہت سے صرف یہ نہیں کہ چیف سیکرٹری بدل جائے گا, ایک آدھ سیکرٹری بدل جائے گا, بہت بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں میرا خیال ہے ہوں گی. وزارتوں میں بھی تبدیلیاں ہوں گی. اب جو ہے اسپیکولیشن, کوئی کنفرم خبر نہیں ہے. مثلا یہ زبیدہ جلال ہو جائیں گے ایجوکیشن منسٹر, یہ اسپیکولیشن ہے. شفقت محمود ہو جائیں گے وزیر دفاع. کوئی زیادہ اچھا ریکارڈ نہیں ہے ہارون صاحب. اچھا سن تو لے نا, پھر تبصرہ کریں. زبیدہ جلال ہو جائیں گے ایجوکیشن منسٹر, یہ کہا جا رہا ہے. شفقت صاحب کہاں جائیں گے؟ شفقت صاحب وزیر دفاع ہو جائیں گے. شفقت محمود صاحب وزیر دفاع ہوں گے. خٹک صاحب کہاں جائیں گے؟ خٹک صاحب وزیر داخلہ کہا جا رہا ہے, لیکن وزیر داخلہ صاحب سے میں نے پوچھا ہے ابھی جو اس وقت ہیں, وہ کہتے ہیں مجھے تو کوئی انڈیکیشن ایسی نہیں ہے. یہ افواہ یہ تھی کہ وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہو جائیں گے. انہوں نے کہا بھائی صاحب وہ تو عہدہ ہی ختم ہو گیا, وہ کہاں سے ہو جائیں گے؟ تو میں کیسے ہو جاؤں گا. اس لیے کافی مشکل ہے, شاید کچھ ڈیلے ہو جائے, تبدیلیاں تو ہوں گی. مشکل کس کے لیے ہے؟ خان صاحب کے لیے مشکل ہے, وہ تو جھٹ پٹ فیصلے کر لیتے ہیں. اس کو پنجابی میں کہتے ہیں ڈڈوؤں دی پنسیری, 5 سیر مینڈک. 5 سیر مینڈک تول لیں. کیسے تول لیں گے؟ کوئی پھدک کے ادھر چلا جائے گا, کوئی پھدک کے ادھر چلا جائے گا. میجارٹی تو ہے نہیں, سینٹ میں تو خیر ہے ہی نہیں. اور ویسے بھی یہاں بھی میجارٹی اپنی تو نہیں ہے, وہاں بھی اپنی میجارٹی تو نہیں ہے نا. آزاد ارکان ہے, آزاد ارکان خوش نہیں ہے. کوئی جامع منصوبہ خان صاحب کے پاس ہے ہی نہیں, اور حکومت کھڑی ہوئی ہے بیساکھیوں پہ. آپ نے دیکھا نہیں کہ جیسے ہی دھرنا شروع ہوا, ایم کیو ایم کے تیور بھی بدل گئے, چودھری صاحب کے بھی بدل گئے. ایم کیو ایم نے کہا یہ مطالبے ہیں پورے کرو تو ٹھیک ہے, ورنہ ہم ناراض ہیں. اختر مینگل ہے ناراض, اس کے اپنے مطالبے ہیں. کمزور حکومتوں سے اس مسئلے کا حل ہے الیکشن ہی, مگر اس طرح نہیں ہے, انڈر پریشر نہیں. سوچ سمجھ کے کچھ عرصے کے بعد کوئی وقت تو دیا جائے نا. لیکن بعض چیزوں میں بہتری بھی تو آئی ہے نا. اب آپ ٹماٹروں کا قصہ مہربانی کر کے نہ شروع کریں. ٹماٹر پہ کافی بحث ہو رہی ہے. ہارون صاحب ویسے لوگوں نے بڑے گلے شکوے کیے ہیں کہ ٹماٹر کے اوپر ہارون صاحب نے اچھی بات نہیں کی. میں تو کہتا ہوں ٹماٹر استعمال کرنا ہی قوم چھوڑ دے, تو اس میں اس کی بھلائی ہے. ویسے سراج الحق صاحب بھی دیکھ لیں, آپ مجھ پہ اعتراض کریں, سراج الحق صاحب بھی ٹماٹروں کی بڑی مثالیں دے رہے تھے وہ, اور آپ نے کہا کہ کمزور حکومت ہے, ہر کوئی سر اٹھا رہا ہے. پختونخوا والے ٹماٹر بہت کھاتے ہیں, اگاتے کم ہیں. ویسے پنجاب کی سبزیوں میں بھی ٹماٹر بڑا استعمال ہوتا ہے. پنجاب میں پختونخوا والے بہت زیادہ ٹماٹر کھاتے ہیں. ہارون صاحب آپ نے کہا کمزور حکومت ہے, ہر کوئی سر, جیسے ایم کیو ایم نے سر اٹھا لیا, انہوں نے اپنے مطالبہ سامنے رکھے. کمزور حکومت ہے اور پالیٹکس کی مکینکس کو نہیں سمجھتے, ایڈوائزر اچھے نہیں ہیں. ڈے 1 سے یہ پرابلم چلا آتا ہے. ٹکٹ تک تو خود دیے نہیں ہیں. دیکھیے نا, بنیادیں کمزور ہیں حکومت کی, لیکن اپوزیشن میں بھی کوئی کوہیژن نہیں ہے. پیپلز پارٹی الگ ڈیل کر رہی ہے ہر ایک کے ساتھ, وہ نون لیگ الگ ڈیل کر رہی ہے. نون لیگ کے اندر پھر اختلافات ہیں. ابھی آج ایک سروے پھر ہوا ہے کہ اتنے % لوگ نہ شہباز شریف کو دیکھنا چاہتے ہیں, اتنے محترمہ مریم نواز کو دیکھنا چاہتے ہیں. حمزہ صاحب کے ووٹ صرف 3% ہے, خاقان عباسی کے 5%. دیکھیں وہ سب سے زیادہ اس جماعت کے ساتھ رہے, خاندان کے اپنے ساتھ رہے, مشکلات میں کھڑے رہے ہیں. نہیں, ان کے ابا کو جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں, چچا کو جو دے رہے ہیں, اور ان کی مطلب مریم کو دے رہے, مطلب حمزہ کھیل میں سے نکل گئے. حمزہ نکل گئے. اچھا, پیپلز پارٹی کی صورتحال یہ ہے کہ اس کو ایک مسئلہ ہے, سب سے اس وقت مسئلہ کیا ہے, ریلیف مل جائے. زرداری صاحب بیمار بھی وہ ہیں. قریشی صاحب کہتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے نا وہی ذمہ دار ہے اس ساری صورتحال کی. ہم تو چاہ رہے تھے کہ زرداری صاحب کا کیس جو ہے وہ سندھ میں چلے, مگر سندھ حکومت اور وہاں انصاف نہیں مل پا رہا, اس لیے پنڈی میں شفٹ کیا یہ کیس. یہ قریشی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے. تو سندھ میں جج ہی سنیں گے نا.
نہیں ان کا یہ ہے نا کہ لیاقت علی خان صاحب کی بات کرتے ہیں, سندھیوں کی بات کرتے ہیں, پھر محترمہ کی بات کرتے ہیں, بھٹو صاحب کی بات کرتے ہیں, کہ پنڈی ان کو لگتا ہے کہ یہ پریشر بڑھتا جائے گا, میرا خیال ہے ان کو بھیجنا پڑے گا, ہاں کوئی معاملہ کرنا ہی پڑے گا ان کے ساتھ. اچھا اس سارے ورنہ معاملے رد میں عمل بڑھتا جائے گا سندھ میں. ابھی ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کا آپ نے بتایا مسئلہ ایک چل رہا ہے, نون لیگ کے اپنے مجھے تو اختلافات یہ چل رہے ہیں. لگتا ہے کہ مریم بھی چلی جائیں گی ملک سے باہر. پاسپورٹ تو ان کا ضبط ہے, کیسے جائیں گی وہ پاسپورٹ جنہوں نے ضبط کیا وہی بحال کر دیں گا. آپ کا مطلب ہے ایک مرتبہ پھر جلا وطنی کا جو دور حمزہ نے کاٹا تھا یہاں پہ, حمزہ شہبازی اس بار بھی حمزہ تو یہاں بیٹھے رہے نا, حمزہ ہی فیس کرے گا سب کو. ہاں حمزہ فیس کرے گا, پھر جب وہ وقت آئے گا اقتدار میں آنے کا, اگر آیا تو پھر وہ واپس آ جائیں گے. وہ واپس آ جائیں گے, پھر بھی حمزہ شہباز کو کیا ملے گا, شہباز شریف صاحب کو کیا ملے حمزہ گا؟ شہباز کو ابھی بہت کچھ حاصل تھا جب حکومت میں تھے, تو ڈپٹی کمشنروں کی اور ڈی پی اوز کی, پولیس افسروں کی تقرریاں وہ چلیے اس دفعہ کچھ ساتھ ہوگا, باسی صاحب بھی کرتے تھے, اور نقد داد وصول کرتے تھے, داد بہت وصول کرتے تھے, اور نقد داد وصول کرتے تھے. نقد داد وصول کرتے تھے. بڑا زور ہے آپ کا نقد داد کے اوپر. لیکن ہارون صاحب اس سارے معاملے میں اب مولانا فضل الرحمان, ہر پارٹی اپنے اندر کی لڑائی کے اندر ہے ایک موجود, مولانا کے لیے اس وقت کیا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے, مجھے انگریزی کا بولا ذہن میں نہیں آ رہا, عمل انگیز, کوئی ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے جو کیمیائی عمل کو بڑھا دیتا ہے لیکن خود اس کا اپنا وجود نہیں رہتا. مولانا جو ہیں وہ اس پروسیس کو تیز تو کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ سیاست کو سمجھتے ہیں اور ان کے پاس فدائین موجود ہیں, لیکن الٹیمیٹلی انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے. لیکن مولانا پھر اتنی سٹرگل کس بات کے لیے کر رہے ہیں جب ان کو جذبہ انتقام کی تسکین کے لیے جو پی ٹی آئی کے لوگ چودھری پرویز الہی سے مل رہے ہیں, انہیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں. انہیں کو کسی کو چیف منسٹری تو نہیں ملے گی. اگر پرویز الہی کو ملتا پھر پرویز الہی بنے نا چیف منسٹر. ان کے جذبہ انتقام کی تسکین, یہ کوئی معمولی جذبہ نہیں, انتقام کا جذبہ معمولی نہیں ہے زندگی میں. اپنی انا کو آپ کو بتایا تھا نا, گنے کا رس پلانا بڑا اہم ہے. جب آدمی کو بھوکا ہو نا, اور گزر رہا ہو سڑک سے, وہ نہر کے پتہ کہ پنجاب یونیورسٹی نہر والی وہاں قطار لگی ہوتی ہے گنے کا رس پینے کے لیے. یہ گنے کا رس پڑنا انسان کی بنیادی کمزوری ہے. اپنی ایگو کو, خان صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ جو دو تقریریں انہوں نے کی ہیں تو یہ اپنی ایگو کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کی ہیں. سیاسی طور پہ تو اس کا نقصان ہے, فائدہ تو نہیں ہے. نقصان اٹھایا بھی ہے انہوں نے, اور انہوں نے اپوزیشن کو موقع دیا, اور اتنے غصے میں ہیں کہ تونسا کو چونسا کہتے ہیں. چونسا کہہ دیتے ہیں, عام یاد کرا دیا. موسم تو چلا گیا لیکن آپ نے ہارون صاحب مجھے یاد کرا دیا. اب مولانا صاحب کنٹینر کے اوپر جب کھڑے تھے تب بھی وہ اپنے انتقام کو جو ہے وہ جذبہ تسکین دے رہے تھے, تسکین کا جذبہ پلا رہے تھے. لیکن ہم نے دیکھا کہ نون لیگ کی کوئی بھرپور پرفارمنس ہمیں وہاں پہ نظر نہیں آئی, پیپلز پارٹی کی بھرپور نظر نہیں آئی. اب کی بار اگر آل پارٹیز کانفرنس ہو جاتی ہے تو اس میں کتنا کریڈٹ جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی اپنے لیے؟ اگر باورچی خانہ پکا رہا ہو تو گھر والوں کو کیا پڑی ہے بھاگ بھاگ کے ضرور باورچی خانے میں جائیں, اس کی مدد کریں. وہ جو کام کرنے کا تھا وہ کر رہے تھے, اور وہ دوسرے آپشن پہ کام کر رہے تھے. مالی مدد ان کی نواز شریف صاحب نے, زرداری صاحب نے بھی کی, تو وہ کام تو وہ کر رہے تھے. اور حکومت کو انہوں نے کمزور تو کر دیا. حکومت کچھ ہی کہے مگر حکومت کو کمزور تو کر دیا ہے نا. پرویز الہی صاحب اسی خلا میں بروئے کار آئے نا, وہ جو انہوں نے کہا وہ کلپ ہے چلائیں, امانت وہی امانت جو ہے وہی تو بتانے کی نہیں ہے. صافی صاحب کو انہوں نے انٹرویو دیا تھا. بالکل, تو کیا وہ امانت کیا ہے؟ وہ امانت کیا ہے, اس کی تو کوئی تشریح نہیں ہے. لیکن وہ امانت, اور یہ سب جانتے ہیں کہ وہ ناراض ہیں عمران خان سے. ہارون صاحب امانت کی بات کرنے کے بعد وہ تو خود اپنی باتوں سے مکر گئے ہیں. اب مکر کے وہ سور وردی صاحب موچی دروازے میں جلسہ عام سے خطاب, حسین شہید سور وردی, جو بھٹو صاحب کہتے تھے کہ قائد اعظم کے بعد سب سے اچھے سیاستدان وہ تھے, اور تھے بھی, بڑے بہادر آدمی بھی تھے, بڑے ووکل تھے, اور بڑی گھن گرج کے ساتھ تقریر. وہ کسی نے ٹیپ ریکارڈر لا کر رکھا سامنے. یہ 50s کی بات ہے, پچھلی صدی میں 50s کی بات ہے. انہوں نے کہا یہ اٹھاؤ یہاں سے, سیاستدان کو اپنی بات سے مکرنے کا حق حاصل ہے. تو یہ تو نہیں کہہ سکتے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی کہتا ہوں, یہ وقت بتائے گا کہ چودھری صاحب کی تردید صحیح ہے یا غلط ہے. لیکن اقتدار کی ٹیمپٹیشن تو ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اگر آپ کو ملے موقع اینکر کی بجائے وزیر بننے کا, آپ انکار کر دیں گے؟ مجھے عزت بڑی پیاری ہے ہارون صاحب, معذرت کے ساتھ, لیکن مجھے عزت بڑی پیاری ہے. ہارون صاحب مجھے یہ بتائیے گا, اب پرویز الہی صاحب ایک طرف امانت کی بات کرتے ہیں, صافی صاحب کو انٹرویو دیتے ہیں, پھر دوسری طرف وہ مکر جاتے ہیں. جمعیت العلماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان ہوں, یا پھر ان کے عبدالغفور حیدری صاحب ہوں, یا دیگر رہنماؤں جن کے سامنے بیٹھ کے یہ ساری باتیں ہوئی, مذاکرات ہوئے,
اب پرویز الہی صاحب مکر رہے ہیں، وہ اپنی باتوں پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جی پرویز الہی صاحب نے یقین دہانیاں ہمیں کرائی ہیں، ایسے میں خان صاحب کیوں خاموش ہیں؟ ایک میٹنگ ان کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ کریں، انہوں نے جو تقریریں کی اس سے تو فائدہ ہوا نہیں۔ دیکھیں خان صاحب آ جاتے ہیں غصے میں، اور غصہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا وہ محفوظ رہا۔ ٹھیک، بالکل۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان پہ اظہار خیال نہیں کرنا چاہیے، ہماری تو مجبوری ہے کہ 10 سے 11 بجے تک گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ مگر جو دانا جیسے باہر جاتی ہوئی گیند، یہ سب جانتے ہیں جو کرکٹ دیکھتے ہیں، وہ بھی جانتے ہیں، جو کھیلنے والے تو جانتے ہیں کہ باہر جاتی ہوئی گیند کو نہیں کھیلنا چاہیے، ہر گیند کو کھیلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خان صاحب کرکٹ میں تو اس پہ انہوں نے عمل کیا، شوکت خانہ میں بھی عمل کیا۔ شوکت خانہ میں ایک دفعہ کرائسس ہوا، ڈاکٹروں نے بغاوت کی، لیکن ادروائز نہیں ہوا، تو اس کو کوئی ایک چھوٹی موٹی تو ایک واقعہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اور بڑا اچھا، میں بھی گیا تھا شوکت خانہ پچھلے ہفتے، تو بہت ہی شاندار انتظام دیکھ کے جی خوش ہوتا۔ نمل یونیورسٹی میں قاعدے کرنے کی پیروی کی، یہاں وہ ہر گیند کو کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیتھارسس کے لیے۔ اب یہ اس کی نفسیاتی وجوہات، میں ماہر نفسیات تو نہیں ہوں، لیکن آپ نے خان صاحب کو بڑا قریب سے دیکھا ہے ہارون صاحب، آپ انہیں ایک ماہر نفسیات سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک تو راز نہیں رکھ سکتے، ایک اقتدار کی ٹیمپٹیشن زیادہ تھی، ٹکٹ دوسروں نے دیے زیادہ تر، اور انہیں انکار کر دینا چاہیے تھا۔ اب بھی انہیں جیسے ہی موقع ملے، اب انہیں کیا چاہیے، حلیفوں کو سنبھالیں۔ پارٹی والوں کے مل رہے ہیں، ایم این اے سے مل رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ اچھا اکانومی میں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مہنگائی ہے، اور پھر وہی ٹماٹر آئے گا بیچ میں، مہنگائی ہے اور یہ ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اب تو انڈیکیشنز ٹھیک ہے نا، درآمدات کم ہو گئیں، برآمدات بڑھ گئیں، ڈالر کی قیمت سٹیبلائز ہو گئی، کچھ چیزیں اچھی ہونے لگی نا، کچھ مثبت اشاریے ہیں۔ اچھا $1 بلین آپ کو چین دے رہا ہے، وہ تو باقی تو نیگوسیشن کی بات ہے۔ اگر آپ نالائکی سے نیگوسیشن کرتے ہیں، دیکھیں اس میں ایک مرکزی نقطہ ہے، بات ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ اگر تو انٹرنیشنل ٹینڈرنگ ہوگی تو آپ کو اور نرخ ملے گا، اگر صرف چینی کمپنیوں میں کمپٹیشن ہوگا تو وہ ظاہر مل جائیں گے۔ کاروباری لوگوں کا ذہن یہی ہوتا ہے کہ چینی، وہ ساری باتیں اس کی غلط نہیں ہیں ہمارے امریکی نائب وزیر خارجہ کی، لیکن ہمارے پاس آپشنز محدود ہوتے ہیں۔ جیسے ایڈم سمتھ کہتا ہے وسائل محدود ہوتے ہیں، اسی طرح آپشنز بھی پالیٹکس میں بہت سارے نہیں ہوتے، الا یہ کہ آپ کریٹ کر لیں۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا زندگی ایک سواری ہے، ایسی سواری ہے کہ اگر آپ اس پہ سوار نہیں ہوں گے تو یہ آپ پہ سوار ہو جائے گی۔ انیشیٹو تو کبھی ہمارے ہاتھ میں رہا ہی نہیں قائد اعظم کے بعد۔ آپ نے انڈسٹریلائزیشن کرنی نہیں ہے، FBR کی تشکیل نو نہیں کرنی ہے، آپ نے وہ ضروری کام نہیں کر رہے جو کرنے چاہیے۔ مثلا اتنے وزیر ہیں، فوج ہے وزیروں کی، اتنے افسر ہیں، یہ جائیں نا چیک کریں، اسپتالوں میں جائیں، سبزی منڈیوں میں جائیں۔ یہ بڑا اچھا منصوبہ بزدار صاحب نے پیش کیا، 30 جگہ کسانوں کو دیں، 30 کیوں، 300 دیں، پھر 3000 دیں، تو چیزوں کی قیمتیں آدھی رہ جائیں گی سبزیوں کی، اور سبزیاں کیا، دالیں، ہر چیز جو ہے۔ ہارون صاحب آج آ کے آپ بھی سبزیوں پہ آئی گئے ہیں، پھر کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ میں ذرا بریک سے واپس آ کے میں کہتا ہوں مہنگائی کم ہو جائے گی۔ میرا نقطہ یہ، میں ٹماٹر کے برق میں نہیں ہوں، آپ لوگ سارے، آپ کے کیمرہ مین بھی، آپ کو ٹماٹر کا مسئلہ، مجھے نہیں ہے۔ مجھے دہی ٹماٹر کے توڑ پہ نہیں چاہیے، مجھے ٹماٹر ہی ٹماٹر کی جگہ پر چاہیے۔ ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی، اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اب اپوزیشن کا جو ایک سیاسی اکٹھ ہونے جا رہا ہے، اس کا مقابلہ کس طرح سے حکومت کر سکتی ہے۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد آپ کو ایک مرتبہ پھر سے پروگرام میں ہم خوش آمدید کہیں گے۔ اچھا، میں نے بات کی تھی ہارون صاحب کہ حکومت اب مقابلہ کیسے کرے گی۔ حکومت نے بھی فیصلہ کر لیا، سر جوڑ کے بیٹھا جائے گا۔ کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، ہمیں علیم خان صاحب نظر آئے، بڑے عرصے کے بعد نظر آئے، ماشاءاللہ سے خوش باش تھے وہ بھی، اور ہنس مسکرا رہے تھے۔ جہانگیر ترین صاحب ہمیں نظر آئے، وہ بھی اچھے موڈ میں تھے۔ ان کو کچھ یقین دہانیاں کرا دی گئی ہیں، یا پھر ملاقات کمیٹی کے اجلاس کے بعد بزدار صاحب کو کچھ بتا دیا گیا ہے؟ سیاست میں ایک اداکاری کا ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے، لوگ ظاہر کچھ ہیں، ستارے کچھ نظر آتے ہیں، کچھ دیتے ہیں دھوکہ، یہ بازیگر کھلا۔ میں نہیں کہہ سکتا ان کے دل میں کیا ہے۔ لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ PTI کے بڑے اہم لوگ اسے چھوڑ دیں گے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے
جنہوں نے سیڑھی مہیا کی تھی، محکمہ زراعت پہ ڈپینڈ کرتا وہ کیا کرے گا. ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے ہارون صاحب آپ کی باتیں مجھے نہیں سن لی پتا، ہیں، آپ مجھے کی نہیں باتیں پتا. خان صاحب نے سن لی ہیں کہ علیم خان صاحب کو اہمیت دینی چھوڑ دی، وہ ذرا پیچھے ہٹ گئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب پیچھے ہٹ گئے ہیں. جہانگیر ترین صاحب کو بھی کوئی شکایت ہے، ان کو بھی شکایت ہے. اور بڑے عجیب و غریب آئیڈیاز پہ بحث ہو رہی ہے. مثلا اس آئیڈیا پہ بحث ہو رہی ہے کہ ایک آئینی ترمیم لائی جائے. کس حوالے سے؟ جس میں نواز شریف بھی اہل ہو جائیں، جہانگیر ترین بھی اہل ہو جائیں. اس کا بینیفٹ کس کو ہوگا؟ اس کو دونوں کو بینیفٹ ہوگا، اور جہانگیر ترین جو ہے وہ چیف منسٹر ہو سکیں گے. خیر یہ تو عجیب، یہ تو فوری ریلیونٹ نہیں ہے، مگر ہر چیز پہ بحث ہو رہی ہے. یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ طریقہ اختیار کیا، یہ کی طریقہ. خان صاحب کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا. ایک میں آپ کو بات بتا دوں. پہلے ایک دن میں نے خان صاحب سے کہا کہ گلبدین حکمت یار میں ایک پرابلم ہے. اچھا، یہ دیکھو 39 ایئرز کی ایک کیس اسٹڈی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے پولیٹکس میں. موسٹ پاپولر لیڈر ان افغان بیلٹ، اور شمال کے لیے یعنی تاجکوں اور ازبکوں کے لیے قابل قبول، فارسی بولنے والوں کے لیے قابل قبول، چونکہ وہ کسی تعصب میں نہیں پڑا. اس نے کبھی فارسی بانوں کے خلاف بات نہیں کی. بستی افغانستان میں ہزارہ جات ہیں جو کوئٹہ میں بھی رہتے ہیں، وہیں سے مائگریٹ کر کے کچھ ایران سے، ان کے خلاف کبھی بات نہیں کی. وہ تعصب میں نہیں تھا. سیکریسی کا یہ عالم تھا اس کا کہ سلطان محمد فاتح سے بھی 2 قدم آگے. سلطان محمد فاتح نے یہ کہا تھا اگر میری داڑھی کے بالوں کو بھی یہ معلوم ہو جائے کہ میں کیا چاہتا ہوں تو میں قصوروار. جس نے استنبول فتح کیا، جس کو تاریخ کی عظیم ترین فتوحات میں سے ایک شمار کیا جاتا. خان صاحب سے میں نے کہا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ محاذ بڑے کھولتا تھا. اچھا، ایک فرنٹ کھلا ہوا ہے، دوسرا فرنٹ، تیسرا ہے. بڑی ایکیومن، بڑا شارپ آدمی. بدترین حالات میں جب وہ ایران میں تھا، الیکشن ہوئے، اس کی پارٹی بٹی ہوئی تھی، پھر 50 سیٹیں جیت لی 250 میں سے. نون لیگ کا کیا حال ہوا تھا 2002 میں، اور 1990 میں پیپلز پارٹی کا کیا حال ہوا تھا. اور کتنا وہ طاقتور آدمی ہے اور کتنا ایکیومن ہے کہ امریکیوں کو اس سے صلح کرنی پڑی. لیکن یہ بہت سے محاذ کھولنا دانائی نہیں ہوتی. مگر اس میں ایک بڑی خوبی ہے، سلطان محمد فاتح کی طرح کہ اس کی زبان سے آپ ایک لفظ بھی نہیں نکلوا سکتے. وہ ایران سے نکلا، امریکی اسے پکڑنا چاہتے تھے، ایرانی حکومت نے بے بسی کا اظہار کیا. اس کے باوجود وہ افغانستان پہنچ گیا اور وہاں پوشیدہ رہا، اور امریکہ اپنے تمام ذرائع وسائل کے ساتھ اسے پکڑ نہیں سکے. ٹھیک ہے. خان صاحب جو ہیں وہ کوئی بات راز نہیں رکھ سکتے. ویسے یہ خواتین فرنٹ کھیلتے ہیں، نہیں وہ اپنا کوئی چیز راز نہیں رکھ سکتے، جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکتے. اپنے دوستوں کو گلا شکوہ ہوتا ہے، ان کے پارٹی کے لوگوں کو ہوتا ہے، ایم پی ایس کو ہے. میں نے خیر اب مل رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں. اپنے لوگوں کو سنبھالیں، محاذ بند کریں تو سروائیو کر سکتے ہیں. سروائیو کے دیکھیے آزاد کشمیر میں آج الیکشن ہوا. ہاں بالکل آزاد. اس کا الیکشن کا کیا مطلب رزلٹ بڑے ان ایکسپیکٹڈ تھے ہارون صاحب. نہیں، ان ایکسپیکٹڈ نہیں ہیں. جو لوگ آزاد کشمیر کو سمجھتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ لوگ وفاق کی طرف دیکھتے ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ سب سے زیادہ اس لحاظ سے، یعنی محب وطن تو سبھی ہیں، مگر وہ ہمیشہ وہ وفاق کی طرف دیکھتے ہیں. وفاق میں حکومت کیا چاہتی ہے؟ ویسے بھی عمران خان سے آزاد کشمیر والوں کا شکایت ہے. ویسے فاروق حیدر سے بھی نہیں. فاروق حیدر کلین تو ہے. خان صاحب نے جب وہ بنے تو انہیں بلایا اور ان سے کہا آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ کلین آدمی ہیں. لیکن وہ یہ اپنے بیرسٹر سلطان محمود ہیں، ان کی سیاست میں ایک پرابلم تھا، ہمیشہ رہا، کہ یہ پنڈی میں بیٹھے رہتے ہیں، اسلام آباد میں بیٹھے رہتے ہیں یا لندن میں گھومتے رہتے ہیں. اس دفعہ وہ گھر گھر گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جن صاحب کو، سعید صاحب کو نااہل قرار دیا سپریم کورٹ نے، کسی جگہ پر قبضے کا مسئلہ تھا، عدالت میں ان پر شکایت تھی کہ انہوں نے قبضہ کیا ناروا، وہ بھی اسی جاٹ برادری سے. ان کو عدالت نے طلب کیا، وہ گئے نہیں، توہین عدالت میں 8 سال کے لیے پابند. ان کے صاحبزادے صہیب سعید صاحب نے الیکشن لڑا، بہت کافی ووٹ لے لیے 13,000، لیکن یہ کلیئر مارجن سے جیتے. یہ 40-50 سال سے نور حسین صاحب ان کے والد تھے، وہ بڑی ایک اساطیری شخصیت ہیں، یہ جیتتے آئے، گھل مل گئے، وفاقی حکومت کی مدد تھی، جیت گئے. اور اگر خان صاحب کی حکومت قائم رہی 2023 تک، 2021 میں آزاد کشمیر کے الیکشن ہیں، گلگت بلتستان کے بھی اس سے پہلے ہوں گے، دونوں جگہ وہ حکومت بنا لیں. خان صاحب تو پر امید ہے انشاءاللہ کہ جی ہماری حکومت رہے گی. خان صاحب کے پر امید ہونے سے ہی تو مسئلہ حل نہیں ہو جاتا نا.
دیکھنا یہ ہے کہ قدرت کی منشا کیا ہے، اللہ جانے آنے والے دنوں میں کوئی غیب کا علم جانتا ہے۔ حالات تو سختیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کمال صاحب عمران خان کے لیے یہ پیشین گوئی ہمیشہ کی گئی تھی، ایک اخبار نویس نہیں تھا سوائے اس خاکسار کے جو کہتا کہ یہ کبھی حکمران بن سکتے ہیں، کوئی اخبار نویس کیا سیاستدان بھی۔ وہ کیا کہتے تھے، شیروانی کا بٹن بھی نہیں دیں گے۔ کون کہتا تھا؟ وزیر پرویز رشید صاحب کہتے تھے بالکل شیروانی کا بٹن بھی وہ وزارت عظمی ہی لے گیا۔ میرا حافظہ کام کر رہا ہے بالکل۔ تو تل ملک من تشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے، ملک اس کا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اب یہ کوئی پتہ نہیں ہے یہ کتنا عرصہ ٹھہریں گے، لیکن مہلت انہیں ملنی چاہیے، اس لیے کہ یہ روز کی اکھاڑ پچھاڑ انارکی آلریڈی ایک طرح کی انارکی ہے، حکومت کی رٹ قائم نہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ چین نے بڑی ترقی کی، دوسرے عوامل بھی ہیں۔ حکومت کی رٹ ہے نا، کسی کی مجال ہے ادھر ادھر جو فیصلہ حکومت کر ڈالے وہ نافذ نہ ہو، یہ کوئی سوال اٹھتا ہے؟ یہاں تو کوئی قانون کو مانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر تو جو باتیں خان صاحب نے کی الیکشن سے پہلے، وزیر اعظم بننے سے پہلے، پھر انہوں نے کیبنٹ کے اندر اپنے لوگوں کو شامل کیا، حکومتی وزیر سامنے لے کر آئے، وہ تو ان کی اپنی ہی باتوں سے مکرتے جا رہے ہیں۔ جیسے میں نے مشیر تجارت کی بات کی، رزاق داؤد صاحب کی بات کی۔ مشیر تجارت صاحب عجیب آدمی ہیں، انہوں نے اس کے بارے میں بھی عجیب بات کی۔ اچھے مہذب آدمی، بڑے سویلائزڈ آدمی ہیں، خاندان بڑا اچھا ہے اور ان کی سماجی خدمات بھی ہیں اس خاندان کی، لیکن پہلے بھی انہوں نے اس کے بارے میں عجیب و چین کے بارے میں عجیب و غریب بات کی۔ اب انہوں نے مہنگائی سے حوالے سے اب یہ کہہ دیا انہوں نے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو سکتی، اور وزیر خزانہ صاحب نے کیا، مشیر خزانہ وہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کے پاس نوکریوں کے لیے پیسے نہیں، انہوں نے تو 1 کروڑ سے زائد نوکریاں دیں گی۔ یہ تو بات ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی نوکریاں جو ہے نا، ایک اچھی خبر ابھی آپ کو سناتا ہوں، نوکریاں جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر ساری دنیا میں فراہم کرتا ہے۔ حکومت آلریڈی 30 لاکھ پرائیویٹ سیکٹر کو 30 لاکھ لوگوں کو تنخواہ دے رہی ہے، سرونگ اینڈ ریٹائرڈ۔ پہلے بیوروکریسی کا سائز سول سروس کا بڑا ہے۔ اخوت کے ساتھ ڈاکٹر امجد صاحب کی جو تنظیم ہے، جس نے 100 ارب روپے کا ٹارگٹ اگلے مہینے اچیو کر لے گی غیر سودی قرضے دینے کا، اور اس پہ کسی طرح ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے، اور بھی جو اس طرح کے فلاحی ادارے ان پہ کریں گے۔ بہت سے ہمارا اپنا ادارہ بھی بہت ویلفیئر کے کام۔ بالکل ایسا ہے۔ اچھا، انہیں جناب دے رہے ہیں 5 ارب روپے، معاہدہ ہو گیا، اگلے ہفتے امیدہ مل جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں جی زیادہ سے زیادہ 8 مہینے میں 10,000 مکان ہم بنا دیں گے۔ اگر یہ سلسلہ چل پڑا، 10,000 مکانوں کا مطلب کیا ہے؟ 40,000 سے 50,000 جابس۔ اچھا، اگر یہ سلسلہ چلتا ہے تو نوکریاں اس میں سے پیدا ہوں گی۔ نوکریاں جو یہ نہیں کہ حکومت بھرتی کر لے 10 لاکھ آدمیوں کو، پیسے کہاں سے دے گی؟ ہارون صاحب نتیجہ BRT منصوبے والا نہ ہو جائے۔ یہاں پہ 6 مہینے کا ٹارگٹ دیا تھا، 6 مہینے کے اندر ہوگا، اور دیکھیں معاملہ کہاں تک پہنچ گیا۔ حکومت کا انتظامی ڈھانچہ مضبوط ہے، 100 روپے وہ قرض دیتے ہیں، 100 روپے واپس آتے ہیں سالانہ۔ اب وہ 2 ارب روپے دے رہے ہیں مہینے کے، اور 2 ارب روپے پورے واپس آتے ہیں ہر مہینے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ جو نوکریاں جو ہے پرائیویٹ سیکٹر کا کام ہوتا ہے دینا، پرائیویٹ سیکٹر کو دے کیا رہے ہیں؟ لچک تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ سرمایہ کار الگ پریشان ہے، تاجر الگ پریشان ہے، میڈیا ہاؤسز الگ پریشان ہیں، اس کے لیے ہم سب ذمہ دار ہیں۔ اس کے لیے صرف حکومت ذمہ دار نہیں، اس کے لیے اپوزیشن ذمہ دار ہے۔ ماحول حکومت پیدا کرے گی۔ سرمایہ کاری کی کیا بات ہے؟ جو سب سے بڑا جذباتی مسئلہ کشمیر کا، وہ پس پش چلا گیا۔ نہ حکومت کچھ کر رہی ہے، نہ اپوزیشن کچھ کر رہی ہے، نہ میڈیا کچھ کر رہا ہے۔ اس کا ایک مجرمانہ ہمارا رویہ۔ سٹیبلٹی کے انسٹیبل کرنے کے لیے میڈیا، اپوزیشن، حکومت سب ذمہ دار۔ لیکن خان صاحب نے بھی تو ماحول ایسا بنا دیا نا ہارون صاحب، اس چیز کو بھی تسلیم کریں۔ خان صاحب جو ہیں وہ اگر خاموش رہیں اور کام کریں جو کرنا ہے، احتساب کریں۔ لاہور میں پچھلے 40 سال میں 50 سال میں نے دیکھا ہے، آبادی کتنی بڑی ہے پچھلے 40 سال میں لاہور کی؟ 3 گنا۔ اچھا، 30 لاکھ سے یا 4 گنا بڑی ہوگی۔ اور ریسٹورنٹ کتنے بڑے ہیں؟ 100 گنا سے زیادہ۔ شام کا کھانا جو بہت سارے لوگ ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں، میرے خیال ہے لاہور یہ کھاتے باہر سے ہیں شام کا کھانا۔ 1000 سال ہو گئے، کوئی تھوڑا سا وقفہ کر لیں، 2-4 سال کم کھائیں۔ سارا ملک کھانے پینے پہ لگا ہوا ہے، اچھا لباس پہنا، اچھا۔ ایسے مکان امریکہ میں نے نہیں دیکھا، جیسے کراچی اور لاہور اور پشاور میں ہیں اور کوئٹہ میں ہیں، اور DHs بن رہے ہیں، اور جناب اور ملک ریاض صاحب نے ایک بڑا سٹینڈرڈ ہائی کر دیا۔ اب ان سے زیادہ میں دیکھتا ہوں اسلام آباد میں کمپٹیشن ہو رہا ہے، جو نئی کالونیاں بن رہی ہیں
وہ اس سے بھی اچھی ہیں پرانی وہ سے ان بھی. کے اندر کیا بڑے سہولیات دے رہے ہوں گے. شہروں کے اندر فارم ہاؤس ہم بنا رہے ہیں. سیمنٹ سریے سے بات جو ہے نا ہارون صاحب آگے نکلنی چاہیے, اور ملک کو خوشحال کرنے کے لیے ملکان کو خوشحال کرنا بڑا بہتر ہے اور بہترین اور شارٹ ٹرم بھی ہے, لیکن اس کا بڑا لمبا اور لانگ ٹرم فائدہ بھی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے. گفتگو آگے تو بڑھے گی, مگر اس کے ساتھ ساتھ ناروے کے اندر جو واقعہ ہوا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کے حوالے سے, اور خاص طور پہ وہ بہادر نوجوان عمر الیاس جس نے اس تمام تر واقعے میں جو اس وقت لائم لائٹ میں بھی رہا ہے, اس سے متعلق گفتگو کریں گے. مگر چھوٹی سی بریک کے بعد اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سیاسی گفتگو کو لے کر تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ جو کور کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا تھا ہارون صاحب, اس میں بھی ناروے کے حوالے سے جو ہے مذمت کی گئی اور کہا گیا کہ جو OIC میں اس معاملے کو اٹھایا جائے گا, خط لکھا جائے گا, ہر عالمی فورم پہ اس پہ بات کی جائے گی. یہ جو ناروے میں اکثر و بیشتر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے یہ اسلاموفوبیا ہے یا پھر یہ کیا معاملات ہے کہ ناروے کے اندر بہت زیادہ وہ تو خود مغربی لیڈر جو امریکہ اور یورپ کے جو لیڈر ہیں اور آسٹریلیا کے اور نیوزی لینڈ وغیرہ کے, انہوں نے خود کیا نا. نیوزی لینڈ تو خیر بالکل ایک ایکسیپشن ہے کہ وہاں بہت ہی وزیر اعظم نے کمال کر دکھایا, جیسنڈا آرڈرن نے بہت زبردست کمال کر دکھایا. اور جو راستہ انہوں نے چنا اس پہ یورپ کو چلنا پڑے گا. ناروے سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ضرور اس نے گستاخی کی اور جلانے کی کوشش کی, مگر معاشرے نے اس کا ساتھ نہیں دیا. چرچ نے اسے روکا, پولیس نے اسے روکا, یعنی وہ 8 آدمی اس کے ساتھ کھڑے تھے, 400 آدمی اس کے خلاف کھڑے تھے. ٹھیک ہے, مسلمانوں نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. مسجد کمیٹی کے اکمل علی شاید ان کا نام ہے, جو انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ جب پولیس کا رویہ ٹھیک ہے, انتظامیہ کا ٹھیک ہے, تو ہمیں غیر قانونی حرکت نہیں کرنی چاہیے. اس میں ایک بڑی نازک بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے وہ جو آدمی تھا, اس کا نام کیا, آرنے تھومر, وہ تو اس نے کوشش کی تو اس کو روک دیا. اور جو دوسرا آدمی ہے لارس تھورسن, ہاں جی, اس نے جیب سے ایک چھوٹا قرآن مجید نکالا. اس میں ایک بڑا نازک ایک مسلمان کے یہ بس میں ہی نہیں ہے, بس میں نہیں, بے شک بے شک, کہ یہ جو مغرب اس بات کو نہیں سمجھتا نا. اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ان کے ہاں پیغمبروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام کا, جناب عیسیٰ علیہ السلام کا. ہمارے سامنے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی مذاق نہیں اڑا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. وہ بالکل قرآن مجید کہتا ہے کہ اور بھی پیغمبر تھے, اور پھر نام لیتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام, سب پہ ایمان ہے. اور ہم کہتے ہیں, اور کتاب میں اللہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ تمام بنی نوع انسان کے امام ہے, وہ جالنا کا للناس امامہ. ہماری جو نفسیات ہے نا, جو کل بھی میں نے کہا تھا کہ امریکی یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اپنے عقائد سے اور شخصیت سے دستبرد. مسلمان کیسے گیا گزرا بھی ہو, وہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی نہیں برداشت کر سکتا اور قرآن کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اشتعال میں ہیں, یعنی روکیں تو صحیح. اور وہاں تو دیکھیے چرچ نے بھی کوئی اس کو ڈسکریج کرنے کا رویہ اختیار کیا, وہاں لٹریری آرگنائزیشنز نے بھی یہ کیا, یعنی ان کی براہ راست ذمہ داری نہیں ہے, اور پابندی لگائی. انتظامیہ نے بھی کیا. چیف جو پولیس افسر ہے وہ کھڑا ہوا تھا, اس نے کوشش کی کہ یہ نہ واقعہ ہو. اور وہ دیکھیے, لیکن یہ انہیں ریئلائزیشن ہونی چاہیے ویسٹرن میڈیا کو خاص طور پہ, کہ جو اسلاموفوبیا انہوں نے پیدا کیا اتنے عرصے میں اور بھڑکایا, اس کے دیکھ تاریخی پس منظر بڑا طویل ہے, بات کہیں اور نکل جائے گی. 1930 تک ترکی مقابلے کی قوت تھا. مصطفیٰ کمال نے یورپ کی متحدہ افواج کو شکست دی. اس میں آسٹریلیا کے, آج بھی کہا جاتا ہے کہ باسفورس کی ٹریڈ پر ٹھوکر ماری جائے تو کسی نہ کسی گورے کی کھوپڑی اس میں سے نکل آئے گی. وہ جو نفرت ہے نا قوموں کا لاشعور بڑا طاقتور ہوتا ہے. کلیکٹو جو اس کے یعنی سب کانشیس ہے اور یاداشت ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. اسے ابھارا گیا ہے پچھلے برسوں میں. یہ انہوں نے کیا ہے, یہ کام خرابی انہوں نے پیدا کی, انہی کو اصلاح کرنی ہوگی. اور وہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے یہ بتایا کہ یہ کیسے کیا جائے. لیکن یہاں بھی ناروے میں بھی ایک مسجد کے گرد برستی بارش میں پہرا دیا انہوں نے.
یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ تھوڑے لوگ ہیں جو شرارت کرتے ہیں۔ اسپین کی تاریخ میں اس کی ایک بڑی لمبی مثال ہے کہ وہ ایک پوری تحریک چلی تھی، توہین کی جاتی تھی، اور لیکن حکومت یہ کرتی تھی کہ انہیں پکڑتی تھی، انہیں موقع دیتی تھی اپنی اصلاح کا، اور بامر مجبوری سزا دیتی تھی۔ اگر تو سلیقہ مندی سے کیا جائے، دیکھیں یہ تو کوئی مسلمان گوارہ کر سکتا ہی نہیں ہے۔ دو ہی بنیادیں ہیں، اللہ کے رسول نے کہا میری سنت یعنی جناب کی شخصیت اور قرآن مجید، پہلے قرآن مجید، تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں، ایک قرآن مجید، ایک میرا طریقہ، میری سنت۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیسا تھا؟ وہ کہتے تھے اخلاق کیسے تھے، زیادہ وسیع معنوں میں اخلاق میں کیسے تھے؟ تو انہوں نے کہا کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، پیغمبر ہی سب کچھ ہے۔ اس لیے کہ مجسم قرآن تو وہی ہے نا، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ۔ اور اگر پڑھے لکھے لوگ غور کریں، ہم بھی تو دیکھیں نا، ہمارا حال بھی تو بڑا پتلا ہے نا، ہم کو مسلمان تھوڑی ہیں، باتوں کے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان صرف مسلمانوں پہ نہیں ہے، تمام بنی نوع انسان پہ۔ کوئی زمین پہ سانس لینے والا ایسا وجود نہیں ہے جس پہ آپ کے، درخت پہ بھی احسان ہے۔ دیکھیے کہ فرمایا پانی، دیکھیے آج کتنا بڑا مسئلہ ہے، اگر آپ آسٹریلیا جائیں تو اس پہ آپ کو پانی کی بوتلوں پہ ایک حدیث لکھی ہوئی ملے گی، آپ حیران ہوں گے کہ خواہ تم نہر کے کنارے بیٹھے ہو پانی ضائع نہ کرو۔ ماحولیات کے بارے میں کتنی چیزوں کے بارے میں انسٹرکشنز اسی وقت دی گئی تھیں، تو تمام بنی نوع انسان کے وہ محسن ہے بے شک۔ مگر یہ قوموں میں جو ہوتی ہے مخاصمت، افراد کی طرح بغض، عناد، وہ نام میں بھول رہا ہوں، ایک کتاب لکھی گئی امریکہ میں 15-20 سال پہلے، امریکن ہیوبرس، امریکی گھمنڈ۔ بہرحال خان صاحب کو صرف اس پہ اکتفا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وزارت خارجہ رابطہ کرے، خود خط لکھیں، OIC کی میٹنگ طلب کریں، ایک دن کی مصروفیت ہے، باقی تو چیزیں تو لوگوں نے تیار کرنی ہوتی ہیں۔ انہوں نے صرف اتنی ذمہ داری ادا کی ہے کہ عالمی فورم پہ آواز اٹھائی جائے گی۔ جی خود جائیں، آخر اور چیزوں کے لیے وقت ہے تو اس کے لیے وقت انہیں۔ بہرحال یہ جو ان پہ ہو رہی تھی الزام تراشی، تو میرا خیال ہے کچھ کم ہو جائے۔ لیکن لاسٹلی چلیے لاسٹ کومنٹ میں آپ سے لوں گی ہارون صاحب، بطور ایک مسلمان کے ہماری اپنی ذمہ داریاں کیا ہے کہ دنیا بھر میں جو اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، جب ہماری دل آزاری ہوتی تو ان کی روک تھام کے لیے ایک مسلمان کا کردار، اس کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے کہ دوسرا سامنے والا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، وہ اتنا آپ سے متاثر ہو کہ اس قسم کی حرکات کے بارے میں سوچ ہی نہ سکے؟ وہ دیکھیں، جب ہم تھے، ہمارا کوئی کردار تھا، کوئی حسن کردار تھا، تو میں نے آپ سے کہا 1930 تک تو ترکی ان کے مقابلے کی قوت تھا۔ اس کے بعد دنیا میں 350 سال پہلے، صرف 350 سال پہلے، 400 سال پہلے یہاں مغل حکمران تھے، بابر تھا، ہمایوں تھا، اکبر تھا، وہاں اسماعیل صفوی تھا ایران میں، اور ترکی میں سلیمان دی میگنیفیشنٹ تھا۔ دنیا میں کسی یورپی حکومت، کوئی قابل ذکر یورپی حکومت تو تھی ہی نہیں۔ جب آپ علم سے محروم ہو گئے، توازن اور اعتدال سے محروم ہو گئے، انٹالرنٹ ہو گئے، فرقوں میں بٹ گئے، تو پھر یہی ہونا تھا۔ جب آپ کا نہ عصری حقائق کا ادراک ہے، غالب نے کہا، میرے خیال اس میں پروگرام ختم کرتے ہیں، غالب نے کہا کہ بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق۔ کیا بات! بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق، بے دلی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دین۔ کیا بات ہے، زبردست۔ اس کے ساتھ ہی ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ اللہ تعالیٰ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہوں گے بہت ساری اہم چیزیں اور اپڈیٹس لے کے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔